रमजान में बोल। आइस टेक प्रेजेंट्स रमजान में बोल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व मुहतशम नाज़रीन व नाज़िरात, हाज़रीन व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बोल टीवी की अज़ीमुश्शान नशरियात और अज़ीमुश्शान महाफ़िल जो कि तसलसल के साथ ताक़ रातों में और जुफ्त रातों में और ताक़ रातों में निस्बतन ज़्यादा मुदल्लल अंदाज से और ज़्यादा वसी अंदाज से यह नशरियात इबादत में बोल के उन्वान से पेश की जा रही हैं। और यकीनन हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के बंदे हैं, वो हमारा माबूद है। हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हम मरबूब हैं, वो हमारा रब्बे करीम है। हम अब्द हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। और यही अब्दियत के नजराने इन रातों में हम पेश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान आली शान है कि जब इन ताक़ रातों में कोई भी शब क़द्र हो सकती है, कोई भी ताक़ रात, तो इन ताक़ रातों में जब बंदा ईमान और इक़ान के साथ और तशक्कुर व इम्तिनान के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 साल की इबादत का अज्र व सवाब अता फरमा देता है। तो यकीनी तौर पर यही अज्र लेने के लिए हमने महफिल सजाई है। हमारे मुहतरम मुकर्रम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का ये तबस्सुल है और यकीनी तौर पर यह उनका फैज़ान है कि वो जहाँ पर भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क़ की और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के शुक्र की महफ़िल ज़रूर सजाया करते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शेहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। और कहीं पर इशारा होता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, कि मैं तुमसे बहुत करीब हूँ, मैं तुमको देखता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं गरई हूँ, मैं गैर मरई हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार ये एहसास क्यों दिलाता है? यकीनन अल्लाह जल्ल व अला चाहता है कि हमारा किरदार, हमारे अक़वाल, हमारे अफ़आल, हमारे आमाल एक आइडियल मुसलमान की तरह हो जाए। और जब आइडियल मुसलमान मैं कहता हूँ तो आइडियल मुसलमान कौन होता है? आइडियल मुसलमान वो होता है जिसे अपने मुँह से ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं मुसलमान हूँ। आइडियल मुसलमान वो होता है कि उसका किरदार चीख चीख कर पुकार कर कहता है कि ये जो शख्स जा रहा है ये मामूली नहीं है, ये अल्लाह और रसूल का मानने वाला है, ये साहिब ईमान है। हमारा किरदार इस नहज पर पहुँच जाए, बस यही गर्ज़ व गायत है इन महाफ़िल की। और जब हम कहते हैं कि अल्लाह शेहरग से भी करीब है, अल्लाह देख रहा है, तो यकीन जानिए कि हमारा जो लाशऊर है वो ईमान से भरा हुआ है, हमारा तहत शऊर ईमान से भरा हुआ है। बस हमारा जो शऊर है ना, जो कॉन्शस है, जो हमारा शऊर है, अल्लाह ने इंसान को शऊर अता फरमाया, ला शऊर अता फरमाया और तहत शऊर, कॉन्शस, सब कॉन्शस और डीप कॉन्शस। जो हमारा शऊर है, अगर उसमें ये एहसास आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर यकीन जानिए कि हमारी ऐसी किरदार साजी होगी, हम ऐसे मुसलमान होंगे कि हमारा हर अमल ये पुकार कर कहेगा कि यकीनन ये सच बोलने वाला मुसलमान है, ये सच सुनने वाला मुसलमान है, ये गीबत से दूर रहने वाला मुसलमान है, ये झूठ से मुजतनिब रहने वाला ये मुसलमान है, ये जो चल रहा है बिल्कुल डाउन टू अर्थ, ये यकीनन मुसलमान है। इसलिए मुसलमान फ़कत किबरियाई और फ़कत अज़मत किसको देता है? ये किसकी शान है? ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। एक मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी जबीर नियाज़ को बारगाह बेनियाज़ में झुका दिया करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, वो शेहरग से भी करीब है। अगर ये यकीन हमें आ जाए तो हमारा किरदार संवर जाए। मिसाल के तौर पर कोई कितना ही कानून शिकन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो देखे कि कानून के रखवाले खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, तो कोई भी शख्स कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, वो ये समझता है कि पुलिस देख रही है, अगर मैं चोरी करूंगा पकड़ लिया जाऊंगा। तो पुलिस का खौफ उसे हर कानून शिकनी से दूर कर देता है।
اگر ایسا ہی، یہ معمولی سا خوف ہے، لیکن ایسا ہی خوف یا اس سے بڑھ کر خوف ہمیں اپنا رب کا ہو جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں غیبت کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کھانا اور پانی کیوں نہیں پیتے ہیں؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ہم حقوق ازواج کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تنہائی میں بھی نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی سلام بھی کرے جواب نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں، رب دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، پیر بھی باندھ لیتے ہیں، آنکھیں بھی باندھ لیتے ہیں، زبان بھی باندھ لیتے ہیں، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم عبادت میں ہو رب دیکھ رہا ہے، روزے میں ہو رب دیکھ رہا ہو، کیا اللہ تبارک و تعالی نماز اور روزے کے علاوہ نہیں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، رشوت اور رعونت کر رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، تکبر کر رہے ہیں، تفاخر کر رہے ہیں تب بھی رب دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو کی غلط فعل کی طرف بلا رہے ہیں تب بھی رب دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر رب کی جملہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں اسلام کی تو یاد رکھیے وہ رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر اس احساس کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا۔ ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی نگاہوں میں آ جائیں، ہم اس کی جانب سے نگاہ ادھر ادھر نہیں کرتے، ان حماق و استغراق کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی نظروں میں آ جائے کہ کتنا میرا چاہنے والا ہے، میرے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہا ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ اب لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل کہیں اور ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہے، ہماری عقل کہیں اور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ایک وزیر، ایک بادشاہ، ایک حاکم کو جو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے رب کو مانا ہے، لیکن وہ احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نظروں میں آ جائیں تو جب ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، نمازوں میں جا رہے ہیں، اگر یہ یقین آ جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارا رب سن رہا ہے، ہم جو جھک رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، ہم قیام و قعود رکوع سجود کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب توجہ بڑھ جاتی ہے، دھیان بڑھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اگر اس یقین کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوں گے رب دیکھ رہا ہے تو یقینی طور پر آپ کا نہ دھیان بھٹکے گا، نہ آپ کا دل کہیں اور جائے گا، اور آپ کے خشوع و خضوع کا عالم اور کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ تو یہی وہ کیفیت ہے عبادت میں بول جس کے لیے انشاءاللہ یہ محفل سجائی ہے، اور یہی غرض و غائیت ہے، اور اسی عنوان کو اور اسی انداز کو، اسی خشوع خضوع کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے درمیان جید و ممتاز قاری الحمدللہ قاری المقری قاری محمد حسین آرائیں صاحب جلوہ افروز ہیں، بڑے خوبصورت لحن کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، بہت خوبصورت ایکسنٹ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں قبلہ تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے آغاز فرمائے، اور سارے حاضرین ناظرین سے درخواست ہے بادب ہو کر بیٹھے، اور جب بھی قاری صاحب جب قرات کے اینڈ پر وقف کریں تو سب نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی صداؤں میں آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سبحان اللہ، ما شاء اللہ ما شاء اللہ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما بے شک بے شک. جید. سبحان اللہ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایز یوزول جید، ممتاز ماشاء اللہ. کیا ایکسنٹ ماشاء اللہ، کیا لحن آپ کا. اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے. قاری محمد حسین آرائی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کرام تلاوت قرآن مجید برہان رشید فرما رہے تھے اور ہمارے اذہان و اقلاب کو قرآن کے نور سے روشن و منور فرما رہے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس زمانے کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یقیناً یہ پند و نسائی کی راتیں ہیں، نصیحت کی راتیں ہیں. یہ راتیں شیطان اور شیطان کی دوستی کو چھوڑ کر رحمان سے دوستی کرنے کی راتیں ہیں. یہ راتیں یقیناً اللہ کی تسبیح و تحلیل کی راتیں ہیں. یہ راتیں رکوع و سجود اور قیام و قعود کی راتیں ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ راتیں اپنے رب سے جو ہم ناطہ توڑ چکے ہیں اس ناطے کو جوڑنے کی راتیں ہیں. اور جب ہم جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں یقیناً ہم توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں. ہم رب سے بھی ناطہ جوڑتے ہیں ان راتوں میں اور رب کی مخلوق سے بھی ناطہ جوڑتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے انبیاء کرام دو چیزوں کے لیے مبعوث کیے گئے، کہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے اور مخلوق کو مخلوق سے ملانے کے لیے. تو یقیناً آئیے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اس کے انعام و اکرام اور اس کی رحمتیں جو بارش رحمت کی صورت میں، سیلاب رحمت کی صورت میں پوری کائنات میں برس رہی ہے. ہم بھی جھولیاں پھیلا کر سوال کرتے ہیں، اے رب کریم چند قطرے اپنی رحمتوں کے ہم سب پر بھی برسا دے. اور ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ ایک نہایت ہی خوبصورت نام، خوبصورت چہرہ، خوبصورت آواز، خوبصورت لباس، الحمدللہ حافظ احمد رضا قادری صاحب، جن سے آپ سب واقف ہیں. ان کا نام ہی کافی ہے ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز ہے. میں درخواست گزار ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے تلاوت قرآن مجید
وہ انداز جو قلب اطہر مصطفیٰ پر لغت قریش میں نازل ہوا، قاری صاحب نے اس کی تلاوت کی، اب وہ انداز جو ہماری اپنی صدا، اپنی پکار، اپنی سمجھ اور پڑھنے والا بھی سمجھے اور سننے والا بھی سمجھے، یعنی ہماری اپنی مادری زبان اردو زبان میں حمد باری تعالیٰ کے نذرانے پیش کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ اے رب کریم، جس طرح حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں ہم سب کو اسی انداز سے اپنی تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کہا کہ اپنی مادری زبان اردو، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج آپ کو ایک ایسی حمد سناؤں کہ جس میں 5 سے 6 زبانیں استعمال کی گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی یہاں پہ حاضرین بیٹھے ہیں بخوبی واقف ہیں کہ جب میں یہ حمد پڑھتا ہوں تو یہ میرا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ شروع میں کروں گا، جس کو یہ حمد اور یہ انداز پسند ہے وہ بآواز بلند سبحان اللہ شروع کرتے ہی کہہ دے گا۔ زنگ اس قلب، اس تخت سیاہ پر یقیناً تھے، اللہ کی صدائیں ایسے بلند ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اللہ کے ذکر سے ہمارے قلب کے زنگ کو دھو رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ زنگ آج دھلنے کی رات ہے، ان زنگ کو صاف کر لیجئے۔ ایک تو وہ زنگ ہوتا ہے نا جس سے آپ کی کورونری ویسلز بلاک ہو جاتی ہیں، ایک وہ زنگ ہوتا ہے جس سے آپ کا ایمان جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آج ہم نے ایمان کو تر و تازہ کرنا ہے، اس کو چمکانا ہے۔ اور کس طرح چمکے گا کہ جب ہم چمک والے سے کچھ چمک مانگیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو چمکائے گا، ہماری روحوں کو چمکائے گا۔ انشاءاللہ یہ آج عبادت میں بول، جب ہم یہ بول بولیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ، ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے اور یہ صدائے ذکر الہی بلند ہوتی رہے گی۔ رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول۔ رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول۔ محترم مکرم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس نورانی اور روحانی بزم میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان الحمدللہ ہماری محفل میں بڑے خوبصورت ثناخوانہ رسول جلوہ افروز ہے۔ میرے دائیں جانب حافظ احمد رضا قادری صاحب، کیا خوبصورت انداز ہے آپ نے اس ایسے وقت میں کہ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی، رات کے اس پہر میں اللہ کی صدائیں کیا لطف دے رہی تھی، کیا انداز تھا ماشاءاللہ۔ اور آپ نے 5 زبانوں میں پڑھا، ایک اور زبان کا ایڈ الحمدللہ ہمارے عمران شیخ اتاری صاحب نے کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ میرے دائیں جانب حافظ محمد علی سہروردی صاحب جلوہ افروز ہیں، میرے بائیں جانب مفتی نوید عباسی صاحب ہیں، محترم ریحان قریشی صاحب ہیں، شہریار طارق صاحب ہیں، اور لکی علی صاحب۔ یقیناً ان کا نام بڑا عجیب و غریب ہے، لکی علی، لیکن منفرد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس لیے کہ علی کے ماننے والے سبھی لکی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارا ایمان، میں ان کو کہتا ہوں خوش قسمت علی، خوش قسمت علی، لکی علی۔ جی ہاں، لکی علی، اس لیے کہ جو علی کے ماننے والے ہوتے ہیں نا حقیقت میں وہی ولی ہوتے ہیں یقینی طور پر۔ تو یہ لکی ہیں انشاءاللہ۔ تو میں انہی سے درخواست کروں گا کہ آپ لکی ہیں تو اور ذکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اور خوش بختیاں عطا فرمائے گا، اور قسمت کا ستارہ آپ کا اوج پر جائے گا۔ اور یہ کم خوش قسمتی ہے کہ رات کے اس پہر تاخرات میں آپ اللہ رسول کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لکی علی صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ اعلیٰ، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری،
بے شک سبحان اللہ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، سبحان اللہ ماشاءاللہ میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، واہ بے شک کیا بات ہے تھا نعتوں کا ایک ہاتھ، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، واہ 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 سبحان اللہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقصد اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، سبحان اللہ ماشاءاللہ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے سوالی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ ناظرین اکرام میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب ہم جاتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں نمازوں کے علاوہ پوری مسجد خالی ہے، حالانکہ وہ دربان کہتے ہیں کہ حاجی استقبال فی القبلہ ادھر چلے جاؤ، پوری مسجد خالی ہے، بار بار ہزار بار بولتے ہیں، لیکن میں دیوانوں کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ ریاض الجنہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی وہ قدمین شریفین میں ہوتے ہیں، کبھی چبوترے تہجد پر ہوتے ہیں، کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ ہوتے ہیں، گویا گنبد خضرا، اور کبھی وہ جو چوک ہے نا جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے،
کہیں سارے دیوانے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پوری مسجد خالی ہے، سارے دیوانے وہاں ہوتے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا انویٹیشن ہے کہ جاؤ در مصطفیٰ پر. تو میں سوچتا ہوں وہ کہتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، میں کہتا ہوں ارے بھائی دیوانے اور پروانے وہیں پر آئیں گے جہاں ان کی شمع جل رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سارے دیوانے مکین گنبد خضرا کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. تو یقیناً بہت خوبصورت ترجمانی کی لکی علی صاحب نے. اور اب الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے یہ جو ہیرے ہیں، یہ یونیورسل ہیرے ہیں، انٹرنیشنل ہیرے، جو ثنا خان یہاں پر تشریف فرما، ان سب کو جمع کیا، گلدستہ بنایا. اور ابھی اس گلدستے کے ایک اور مہکتے ہوئے پھول الحمدللہ محمد علی سہروردی صاحب، جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور یورپ، امریکہ، ہر جگہ جہاں پر بھی پڑھتے ہیں بڑا خوب پڑھتے ہیں. اور یقیناً ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان موجود ہے. اور میں درخواست کروں گا محمد علی سہروردی صاحب سے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل فرمائیں. پڑھنا کچھ اور تھا لیکن وہ آخری شعر جو لکی علی بھائی نے پڑھا، قطاریں لگا ہے کھڑے ہیں سوالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. بھائی یہ ہند سے یہ اشارے ملتے ہیں نا، یہ اشارے جو ملتے ہیں یہ سرکار کی طرف سے ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور میں اس کے لیے آج دعا کرتا ہوں. ہم پڑھنا کچھ اور چاہتے ہیں، سرکار جو چاہتے ہیں وہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اور پڑھوا دیتے ہیں. اور میں آج اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے ساتھ یہ جملہ کہے کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. واہ واہ واہ. جس نے دیکھنا ہے وہ آج کی رات، میں دعا کرتا ہوں کہ آج یہاں بیٹھ کر سن رہا ہے، کل یہی اگلا رمضان ہو اور یہی شب ہو اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہو. میری اسی کے لیے دعا ہے جو میرے ساتھ پڑھے گا. آئیے مل کر. آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو مولا، اب تو بس ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ہی دھن ہے. ہاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، ڈاڈا ہاں غریب آقا، کول میرے سر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پڑ نہیں. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا مولا، اب تو بس یہی دھن ہے ہماری، اب تو بس یہی دھن ہے. بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو. جس کو جانا ہے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا سماعت کر رہے ہیں. بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہاں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہاں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہاں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اب تو بس
اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا مولا اب تو بس یہی دھن ہے یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں دل ذرا سنبھل تو پھر جان دل ذرا سنبھل تو پھر جان نہیں بے خزرا دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میرے مولا مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو اور تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں آخری مرتبہ کہہ دو اب تو بس یہی دھن ہے اب تو بس ایک یہی دھن ہے بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول یا اللہ جو صدا لگائے اگلا رمضان ہو مدینہ پاک ہو بلا لو یا رسول اللہ 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 اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت کہ ہم کیا خوبصورت انداز سے ہمارے جذبوں کی ترجمانی کر رہے تھے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اور جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا وہ کیا مانگتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مدینہ مانگتے ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ مدینہ تو دکھا دیا ہے اب مدینے والی کی بھی زیارت عطا فرما دے تو یقیناً میری تو دھن ہے اللہ مدینہ دکھایا بار بار دکھایا ان آنکھوں سے دیکھا لیکن یہ دل کی آنکھ ہے نا یہ بند ہے اللہ اس آنکھ کو کھول دے تاکہ مدینے والے کے جلوے بھی نظر آ جائیں تو یقیناً انہی کیفیات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان ایک اور ہمارے بڑے خوبصورت خوش الحان ثناخواں ہیں ماشاءاللہ بڑے مختلف انداز سے پڑھنے والے ہیں ان کی آواز میں ایک فوک ہے
جو یقیناً ہم سب کو جکڑ لیتا ہے، اور جب یہ عشق مصطفیٰ اور عشق نبی میں بولتے ہیں تو کیا خوب بولتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا ہمارے بھائی شہریار طارق صاحب کہ اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کا شرف حاصل کرے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق سے روشن و منور فرمائے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پڑھنا تو کچھ اور تھا جیسے، اور لیکن ایک ریکویسٹ ہے عبدالوہاب صاحب بھائی کی، تو ماشاءاللہ یہ جو محفل ہوتی ہے نا، یہ ان کو کنٹرول ہم نہیں کرتے، جی بالکل، ان کو کوئی اور ذات ہے جو کنٹرول کرتی ہے الحمدللہ، بے شک۔ بگڑے سارے کم بڑھاندہ اللہ بگڑے سارے کم بڑھاندہ اللہ سارے دی گل بڑھاندہ اللہ سارے دی گل بڑھاندہ اللہ 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 پتوں دی صورت یارو دس دیے پتوں دی صورت یارو دس دیے صورت یارو دس دیے بددعا دی صورت یارو دس دیے سب تو پہلے نعت سنا نعت سنا نعت سنا سب تو پہلے نعت سنا دو اللہ سب تو پہلے نعت سنا دو اللہ سارے دی گل بڑھاندہ اللہ 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 مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے فرماندا اللہ وچ قرآن دے فرماندا اللہ سارے دی گل بڑھاندہ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ
اپنا حرم دکھاؤندا اللہ اونوں اپنا حرم دکھاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ پتھر دے وچ چیڑیاں نوں بھی فکر نہیں کیوں فکر نہیں میری دعا ہے مولا جو اس مصرے کے آخر میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دینا اللہ ہے اللہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اس کی فکریں ٹینشنیں سب دور کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں ہو پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں کیونکہ تھا رزق پچھاؤندا اللہ کیونکہ تھا رزق پچھاؤندا اللہ کیونکہ تھا رزق پچھاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ سارے دی گل بناؤندا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام یہ اللہ کے اسم ذات کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں ان در و دیوار میں ماشاءاللہ یہ پڑھنے والے بھی اللہ کہہ رہے ہیں سننے والے بھی اللہ کہہ رہے ہیں یقینی طور پر کیوں نہ کہیں کہ یہ در و دیوار بھی انشاءاللہ کل قیامت میں گواہی دیں گی کہ اے رب کریم یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زبانوں پر تیرا نام تھا تو یقینی طور پر یہ نام ہماری زبانوں پر رہے گا یہاں پر بھی رہے گا قبر میں بھی رہے گا انشاءاللہ حشر میں بھی رہے گا اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول محترم مکرم ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر اپنی اس نورانی اور روحانی محفل میں اپنے تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً ذکر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی کیفیات اور ذکر مصطفیٰ یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کا آپ کی اداؤں کا قصہ چھڑ چکا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب شان ہم بیان کرتے ہیں تو بعض طرف سے حضرات سے آوازیں آتی ہیں غلو ہو گیا ایگزیجریشن ہو گئی تو میں کہا کرتا ہوں نہیں بھائی رسول کا ذکر کرنے سے غلو نہیں ہوتا رسول کا ذکر غلو نہیں ہوتا رسول کے ذکر میں غلو نہیں ہوتا ارے رسول کا ذکر تو ایمان کا علو ہوتا ہے اللہ اکبر آئیے قاری صاحب
اور معین عالم کریمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ماشاءاللہ یہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہوا, ہمارے شہری بھائی نے, احمد رضا بھائی نے بہت اچھا سما باندھا. تو آئیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آئیے اب اللہ, اس کے رسول کا, اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. درود پاک پیش کریں گے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, سب حضور کے ثناء بن جائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں درود پاک پڑھنے والے کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم خوش رہیں گے, یہ پڑھیں گے. اللہم لجپال جدا رکھوالا, لجپال جدا رکھوالا, انہوں کون مٹاون والا. لجپال جدا رکھوالا, انہوں کون مٹاون والا. ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے, ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے, تیرا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حسن سا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھ فدا ہر کوئی, بن دیکھ فدا ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے, ہم کو کیا چاہیے. دونوں عالم کی دے کے ہمیں نعمتیں, دونوں عالم کی دے کے ہمیں نعمتیں. پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آخر میں ہم جا رہے ہیں,
وصلوا علیہ. جو سرکار کے کھاتے ایک دفعہ آپ نے مل کے درود پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ماشاءاللہ کریمی صاحب اور ہمارے قاری صاحب کا. اور ہمارے درمیان الحمدللہ ایک اور ثنا خواں، انٹرنیشنل یونیورسل رسول اللہ کے ثنا خوانوں میں بڑا ممتاز نام ماشاءاللہ حافظ طاہر قادری صاحب، احسن قادری صاحب بھی، دونوں بھائی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حاضرین الحمدللہ محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ الحاج ریحان قریشی صاحب. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے مخصوص انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن منور فرمائیں. اور صاحب جب عشاء خانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے اور جب وہاں سے واپسی ہو رہی ہے تو وہ عشق کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خالد محمود نقشبندی صاحب کی زبان میں، منگتے ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی. عشق نبی کون کی دولت، عشق نبی بخشش کی زمانہ، عشق نبی کون کی دولت، عشق نبی بخشش کی زمانہ، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی. اور عشق نبی کون کی دولت، عشق نبی بخشش کی زمانہ، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں راج دل و جان. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم حال اگر کچھ اپنا سنا
کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مانگتے سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم تو اتنا نوازتے ہیں کہ پھر تو کوئی غم اور کوئی فکر باقی ہی نہیں رہتی ہے. بے شک ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں میں مفلوق الحال ہوں آقا کریم مجھے نواز دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مال غنیمت میں پورا فارم ہاؤس آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگنے والے کو سارا کا سارا وہ بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا. وہ اپنے قبیلے میں گیا کہا کہ لوگوں اب فکر کا کوئی خطرہ باقی نہیں ہے خدا کی قسم محمد کے قدموں میں آ جاؤ وہ اتنا دیتے ہیں غریب غریب نہیں رہتا مالدار بن جاتا ہے. الحمدللہ راضی کرام الحمدللہ میں ذکر کر رہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا اس طرح ایمان لاؤ. اب اس طرح ایمان کون لا رہا ہے یہ ایک سوال ہے لیکن میں آپ کو اس کا جواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی احادیث سے دیتا ہوں. ابھی میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارک آپ کو سنائی. ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ اے ابن عباس یہ بتاؤ آقا کا حسن کیسا تھا آقا کا جمال کیسا تھا وہ حسن کی تبانیاں کیسی تھی وہ شہنشاہ لالا رخا کیسے تھے وہ نیر تابہ کیسے تھے وہ جلوہ خوبہ کیسے تھے اے ابن عباس ہمیں بتاؤ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کیا بتاؤں بس اتنا کہوں گا لم یکم مع الشمس قط الا بلغ فہو الشمس کہ آقا کریم کا حسن تو ایسا تھا کہ جب وہ اپنا چلمن ہٹا کر دن کے اجالے میں باہر آتے تھے تو سورج کی روشنی ماد ہو جاتی تھی آقا کا حسن و تجلیہ سورج پر غالب آ جاتی تھی. اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے. وہ جب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے تول کر نہیں کرتے تھے سینہ کھول کر کیا کرتے تھے. یہ ان کا انداز ہے جو الحمدللہ یہاں پر جاری و ساری ہے. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نہیں آقا کا حسن سورج سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج تو ایک وقت آتا ہے کہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. چاند کی مثال کیا دوں چاند بھی ایک وقت آتا ہے غروب ہو جاتا ہے لیکن آقا کیا ہے سراجم منیرہ چمکتا ہوا آفتاب یعنی ایسا آفتاب ہے دن میں نکلے تو اسے دیکھ کر سورج شرما جائے رات میں نکلے تو دیکھ کر چاند شرما جائے. الحمدللہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کا انداز ہے اس طرح ایمان لانا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح ایمان لانا ہے. رات کی چاندنی ہے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمان کے سینے پر. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم سرخ رنگ کا حلہ مبارک پہن کر اپنے روزے اطہر سے دولت کدے سے باہر نکلے تو میں حیران و پریشان رہ گیا حسن مصطفیٰ دیکھ کر. کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں طیبہ کے چاند کو دیکھتا تھا.
کہ کون سا چاند خوبصورت ہے؟ پھر فرماتے ہیں میری زبان سے صدا بلند ہوئی واللہ فہو احسن عندی من القمر، خدا کی قسم طیبہ کا چاند 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر حسن و جمال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا انداز ہے، یہی ہم نے اپنانا ہے، ایسا ہی ایمان رکھنا ہے، اور یہی وہ ساعتیں ہیں جس میں ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، شکوک و شبہات کو دفن کر دینا ہے، آقا کے عشق میں ایسا غلو کرنا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کا الو انشاءاللہ لینا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ یہ نورانی ساعتیں ہیں، نورانی محفلیں ہیں، اور بڑے نورانی چہرے ثنا خاں کے یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے شرف ملاقات حاصل کریں گے۔ رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول۔ رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان میں بول نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہیں عبادت میں بول۔ الحمدللہ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے منفرد اور انتہائی یعنی دل فریب انداز میں یہاں پر نظامت کے فرائض اور میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے لیے بہت محترم ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ریلیف بھی مل جاتا ہے جب یہ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت ہے نیکی کی ترغیب میں بول۔ کراچی کے علاقے ملیر سے متصل ایک کچی بستی میں 15 سالہ کاملہ گلے کے غدود کے خلاف صحت کاملہ کی منتظر ہے۔ کاملہ جو اپنے والدین محمد آصف اور سمیرہ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، 7 سال قبل جب وہ 3ری جماعت کی طالبہ تھی تو اچانک بیمار ہوئی۔ غریب والدین معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، لیکن بیماری کے ساتھ ساتھ جب گلے میں تکلیف بڑھی تو وہ کاملہ کو سندھ گورنمنٹ ہسپتال لے گئے، جہاں ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ بچی کو گلے کے غدود کا کینسر ہے۔ محمد آصف جو پیشے کی لحاظ سے حجام ہے، اس کے لیے یہ خبر ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ میرا نام سمیرہ ہے اور میری بڑی بیٹی کا نام کاملہ ہے، اور میرے شوہر نائی کا کام کرتے ہیں۔ ہمارا کرائے کا گھر ہے جس کا اخراجات ہمارے بہت مشکل ہے۔ میری بڑی بیٹی کو کینسر ہے، اور کینسر اس کو 7 سال سے ہے۔ 7 سال سے ہم ہاسپٹل کے چکر لگا رہی ہیں اور ہاسپٹلوں میں علاج کروا رہی ہیں۔ اس کو کھانسی رہتی تھی، کھانسی کی وجہ سے ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کا ٹیسٹ ویسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے۔ غریب والدین اس موذی بیماری کے اخراجات کہاں سے اٹھاتے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ بیٹی کے علاج کے لیے خرچ کر دیا۔ ابتدا میں جب تکلیف بڑھی تو جناح اسپتال کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، لیکن رسک پر آپریشن کر کے کاملہ کی جان بچائی۔ اس کے بعد دوبارہ طبیعت خراب ہوئی اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو آغا خان اسپتال نے آپریشن کر کے گلے میں نلکی ڈال دی تاکہ تنفس کا نظام جاری رہے۔ آغا خان اسپتال میں 7 ماہ تک دواؤں کا بوجھ خصوصی رعایت کے باوجود والدین پر مسلط رہا، اور انہوں نے فیصل آباد میں واقع اپنی زمین اور گھر کی کل گرستی علاج کے لیے فروخت کر دی تاکہ بیٹی کو نہ صرف زندگی ملے بلکہ وہ شفا یاب بھی ہو جائے۔ کاملہ جو اب 8م جماعت کی طالبہ ہے، گلے میں نلکی اور اعصاب پر کینسر جیسی بیماری کا بوجھ لے کر چلتی ہے۔ آپریشن ہوا اور جہاں سے اس کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی۔ آپریشن انہوں نے 3-4 مہینے سے ہم وہاں پہ خوار ہوتے رہے جناح میں، لیکن ہمارا کچھ بھی وہاں سے نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے آغا خان میں بھیج دیا۔ آغا خان سے ہماری بچی کا کچھ بہتر علاج نہیں ہوا۔ پھر وہاں سے ہم چلڈرن کینسر ہاسپٹل گئے۔
वहाँ से उन्होंने हमें पटेल हॉस्पिटल में भेजा और यहाँ से पटेल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा उन्होंने सर्जरी करी और उसके बाद उस वक्त से लेकर अब तक हम किरण में अपनी बेटी को दिखा रहे हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं और इस वक्त मेरी बेटी की गले में सांस की नाली लगी हुई है। अब तक हम बहुत ज़्यादा कोशिश करी अपनी बच्ची के इलाज के लिए और बहुत ख्वार हुए, बहुत हमारे पास जो जमा पूंजी थी हमने सब लगा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जो हम अपनी बेटी का इलाज करवा सके या इसकी दवाइयाँ पूरी कर सकें। कामला के वालिदैन और बहन भाइयों से उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो लम्हा लम्हा किसी फरिश्ते या फरिश्ता सिफत इंसान के मुंतज़िर रहते हैं जो कामला के लिए सेहत कामला का पैगाम लेकर आए, क्योंकि आगा खान अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक कामला की सेहत और जान के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें गले की नलकी निकाल कर उसकी गुदूद की सफाई होगी और इस ऑपरेशन की मालियत लाखों रुपए है। अंबर भाई से दरख्वास्त लिखी है, उनसे गुजारिश है कि वो हमारी बच्ची का खर्चा यानी कि ऑपरेशन के लिए वो पूरा कर सके और हमारी मदद करें। हम उसको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे और सारी उम्र उनको हम दवाएं देंगे। आमिर अंकल, मेरा नाम कामला है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेरी वजह से मेरे अम्मी बहुत परेशान रहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद करें। मैं ठीक होंगी, फिर मैं अच्छा पढ़ना चाहती हूँ और बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हूँ। बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बच्ची का इलाज हो जाए, हमारे लिए यही बहुत है। बच्चों के दुख देखे नहीं जाते, कोई भी हो किसी का भी हो, वो बच्चों का अपने बच्चों को दुख पे नहीं देख सकते। बंदा भूखा सो जाता है लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए हमारी यही गुजारिश है, हम सूखी रूखी खाकर सो जाएंगे लेकिन बच्चे हमारे तंदुरुस्त हो जाएं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी नेमत है। इंशाअल्लाह कामला आज शाम को यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी और हमारी मेहमान होंगी, नेकी की मेहमान होंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह ने चाहा तो उसकी रज़ा से, उसकी अता से बोल उसका इलाज इंशाअल्लाह ताला कराने की पूरी कोशिश करेगा। कामला बस यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से हंसती मुस्कुराती हुई वापस जाएँ। रमजान में बोल। आइस टेक प्रेजेंट्स रमजान में बोल। रमजान में बोल। आइस टेक प्रेजेंट्स रमजान में बोल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअता कुल्ला शै'इन ख़ल्क़हु थुम्मा हदा। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। मेरे मोहतरम अजीज़ों और भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत से जमा किया है और हम एक बाप अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है, एक माँ अपने बच्ची को कामयाब देखना चाहता है और चाहती है। तो अल्लाह ताला चूंकि बनाने वाला भी है, रब है,
والد اور والدہ یہ جننے کا ذریعہ ہیں، رب نہیں ہے. ہمیں انہوں نے خلق نہیں کیا، یہ ذریعہ بنے. اللہ نے ہمیں وجود ان سے دے دی. تو ایک ماں اور ایک باپ جتنا اولاد کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا انسان کے ساتھ مخلص ہے. آپ دیکھیں جب بچہ نافرمانی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو ماں اس کو کیسے ڈانٹتی ہے؟ تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا. اور جب شرارت کرتا ہے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیشاب گندگی کر کے، تو ماں کتنی گالیاں گھروں میں آپ دیکھتے ہیں مائیں نکال رہی ہوتی ہیں. لیکن جب صاف کر کے دھونے کے بعد ماں پھر اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہیں، آجا میرا چاند، آجا میرا لڈو، آجا میرا گیند، آجا میرا برفی، آجا میرا ستارہ، سارے نام اس کے اوپر رکھ دیتی ہیں ماں کی ممتا. تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور کامیاب دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، حدیث کی روشنی، یہ ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام رکھا ہے؟ عورت اصل پردے کو کہتے ہیں، جلابی بہن. ہمارے دین میں عورت پر پابندی نہیں ہے. کیا پابندی ہے؟ جلابی بہن، نکلو تو پردے کے ساتھ نکلو. اس طرح تم گزرو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ ہوا کی بیٹی جا رہی ہے. لوگ یہ تاثر لیں. ایک ماں کا تاثر ایک عورت سے ہوتا ہے، ایک بہن کا تاثر ایک عورت سے ہوتا ہے، ایک ساس کا تاثر ایک عورت سے ہوتا ہے. عورت ہی تو ہوتی ہے. تو دین نے عورت کو مقام دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اور اس کے اندر جتنی متاع ہے، جتنا ساز و سامان ہے، جتنا مال اور جتنی متاع ہے، اس سب سے بہتر ہے ایک نیک بیوی. ایک نیک بیوی اس سب مال و متاع سے بہتر ہے. المرأۃ الصالحہ، عورت وہ عورت جو نیک ہو، یہ سارے جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو بڑا مقام دیا، عورتوں کا مقام دلوایا. عورتوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اپنے گھر، آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. آپ نے دکھا دیا امت کو ایک زندگی گزارنا. تو یہ جو ایک واقعہ ہے عورتوں کے بارے میں، تو عورت بڑی شان والی ہے. بیت اللہ کو پردہ پہنایا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو کہ یہ ایک مقدس عمارت ہے. قرآن کو لحاف میں رکھا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو یہ کوئی عام بک، عام کوئی کتاب نہیں ہے. لحاف میں رکھا جاتا ہے. عورت کو بھی کہا کہ یہ پردے میں ہو تو خوبصورت ہے، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں. اس لیے کہا کہ کوئی پابندی نہیں. اللہ نے بنایا مرد عورت کا نظام. تو عورت کے بارے میں آتا ہے جب نیک عورت بہت بڑی متاع ہے. تو وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت مشہور و معروف تاریخ دان امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے کہا بھوک کی پیاس کی بڑی کیفیت بن گئی، بہت کیفیت بنی. تو میں فاقد پہنچ گئے عید کی خریداری کے لیے. پیسہ نہیں تھے، جیسا بھی عید آ رہی ہیں، پیسہ نہیں. تو میں ایک تاجر دوست کے پاس گیا. اس سے میں نے تجارت، وہ تاجر تھا، تو اس سے میں نے کچھ پیسے ادھار مانگے. پیسے اس نے مجھے 1200 درہم پیسے دی. میں گھر لے کے آ گیا. جیسے میں گھر پہنچا ہی تھا، اتنی تھوڑی دیر میں ایک میرا دوست آیا. وہ اس کے گھر میں بھی فاقے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی غریب فقیر مسکین تھا. فقر اور فاقے نے اس کے گھر میں بھی ڈھیرے ڈالے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے کہا حضرت یہ حال ہے. تو میں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ میں پیسے دے رہا ہوں. بیوی نے کہا کتنے دے رہے ہو؟ کہا میرا دل چاہتا ہے آدھے دے دوں تاکہ اس کا بھی گزارا ہو جائے، میرا بھی گزارا ہو جائے. اب عورت جب نیک ہوتی ہے تو خاوند کو کہاں سے کہاں، اچھی عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، آدھے نہیں دیں، آپ کو 1200 ملے، آپ ان کو 1200 ہی دے دیں، ہم گزارا کر لیں، آپ دے دیں. انہوں نے وہ پیسے ان کو دیے، بیوی کی ترغیب پر، بیوی کے کہنے پر. وہ پیسے وہ آدمی لے کے چلا گیا. جس تاجر نے ان کو پیسے دیے تھے
تو وہ تاجر اس ہاشمی کے پاس پہنچ گیا، دوسرے کے پاس جنہوں نے ان کو پیسے دیے تھے. انہوں نے ان سے کہا بھائی میں تاجر آدمی، میرے پاس کچھ قرضہ ادھار دے دو. انہوں نے وہی تھیلی جو تاجر سے نکلی تھی یہاں پہنچی، تاجر سے یہاں پہنچی، انہوں نے تھیلی ان کو دے دی. ہاشمی کو، تاجر کو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ ان کو انکار نہیں کیا تھا، سارے دے دیے تھے. اب جب وہ ان کے پاس گئے انہوں نے اپنی تھیلی پہچان لی، ہائے یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے فلاں کو دی تھی. تو وہ وہی تھیلی چھوڑ کے پہنچ گئے. کہا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا تو راز فاش ہو گیا کہ بھئی یہ میری بیوی نے کہا کہ بھئی ان کو دے دو. تو یہ خبر جب بادشاہ کو پہنچی، وزیر یحییٰ بن خالد کو جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے 10,000 دینار بھجوائے. کہا 2,000 تمہارے، 2,000 ہاشمی کے، 2,000 اس کے، یہ 6,000 ہو گئے، اور 4,000 دینار اس خاتون کے. جب عورت نیک ہوتی ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی جب صلح حدیبیہ پہ جا رہے تھے تو آپ جب وہاں انہوں نے روک دیا تو آپ عمرہ کے ارادے سے تھے، آپ نے عمرہ نہیں کیا، وہی رکے. تو آپ نے حکم دیا صحابہ سے کہ سارے صحابہ احرام کھول دو، قربانی کرو، سر منڈواؤ. تو حکم اللہ کے نبی نے دیا، کسی نے احرام نہ کھولا. تو شاید تو وہ اللہ کے نبی اندر آئے واپس خیمے میں، کہا عائشہ کا ام سلمہ میں نے حکم دیا تو یہ ایسا معاملہ وہ کسی نے احرام نہیں کھولا. تو انہوں نے پھر فرمایا، ام سلمہ جب نیک بیوی ہوتی ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تھکے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، عمرے کے غرض سے آئے تھے، عمرہ نہیں ہوا، آپ احرام کھولیں یہ خود کھول دیں، آپ سر منڈوائیں یہ خود منڈوا دیں گے، آپ قربانی کریں تو یہ خود کریں. تب اللہ کے نبی نے یہ سارے کام کیے تو سب نے احرام بھی کھولے، سب نے دیکھا بھی. تو نیک عورت انسان کے ساتھ یہاں تک پہنچا دیتی ہے، مرد کو وہاں تک. یہ نیک عورت کے کمالات میں سے ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں بول آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة إلا بالله حي على الفلاح
حي على إلا بالله خير من النوم خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ العزیز نماز فجر باجماعت ادا کی جائے گی. مفتی حنیف قریشی صاحب امامت فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا آتے ہیں کچھ دیر کے بعد. رمضان میں بول آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی صفوں کو درست فرمائیں, مل کر کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الإنسان إنك قادح
إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون الله أكبر. رمضان میں بول آئس ٹیک presents رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ آپ کو عبادت کے بول اور عالم کے بول اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب اپنے منفرد انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. ڈاکٹر صاحب میری سعادت ہے کہ اس رمضان میں جو بول میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے, میرا یہ آج آخری شرکت ہے, تو یہ اختتام جو ہے وہ نعت رسول مقبول. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ سب سبحان اللہ مل کر کہیں جی. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی, تیری ذات منظر پہ لائی میں اسی مضمون کو ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے نظم کیا تھا, میں وہ بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے
मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बना। मौलाना मोहम्मद कासिम नाज़ूकी का जो बंद के पानी थे दोनों का कलाम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से लेके ताबानियां बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से ले के रोशनी, फिर उसी नक्श से ले के रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, बज़्म आला के कौनों में मकसूद भी। वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलक के शाहिद हो भी, मशहूद भी। वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। इल्म हिकमत की मंज़िल भी, मकसूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया। मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। इल्म हिकमत की मंज़िल भी, मकसूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और क्या मक्ता क्या था? रोज़े माशर का क्यों डर हो कासम मुझे, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। ये मक्ता रोज़े माशर का, रोज़े माशर का डर क्यों हो कासिम मुझे, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अब मैं अब असल बात पे आता हूं। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। अज़ल सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ये तवज्जो तलब शेर। कहकशां ज़ौ तेरे सरमदी ताज की, ये जो कहकशां है ये क्या है? कहकशां ज़ौ तेरे सरवरी ताज की, ज़ुल्फ़े ताबा हसी रात मेराज की। कहकशां ज़ौ तेरे सरवरी ताज की, ज़ुल्फ़े ताबा हसी रात मेराज की। और लैलतुल क़द्र तेरी मुनव्वर जबी, लैलतुल, दोबारा लैलतुल, आप गौर से कहकशां ज़ौ तेरे सरवरी ताज की, ज़ुल्फ़े ताबा हसी रात मेराज की। और लैलतुल क़द्र तेरी मुनव्वर जबी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरे अंदाज में वुसातें फर्श की, तेरी परवाज़ में रिफ़ातें अर्श
تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تیرے انفاس میں یاسمین، تیرے انفاس، آپ کے جو سانس ہیں ان میں گویا جنت کی یاسمین، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بہت توجہ طلب شعر۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کعبہ قوسین ہے نا، خذ منی یا محمد، تیرا صدقہ رواں کل جہاں پر ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا صدقہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یعنی یہ چاروں شہادت دے رہے ہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں، شاہد ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، غالب نے کہا تھا نا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں کہ ہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ وہ بہت اچھا جملہ ہے، وہ کسی یونیورسٹی کی اور کسی کالج کی پڑھی ہوئی خاتون نہیں تھی، اس کے بیٹے نے پوچھا کہ اماں جان ہم نے نہیں دیکھا، زیارت نہیں ہو سکی، اور اگر دیکھا تو ہم بہت چھوٹے تھے، ذرا پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام کو آپ نے بار بار دیکھا، ذرا ان کا سراپا تو بیان کریں۔ تو اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا بیٹا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتا، اگر تو پیغمبر دو عالم کے چہرے کو دیکھتا تو تجھے یوں لگتا کہ جیسے ایک سورج طلوع ہو رہا۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں لیسا کمثلہ شیء ہے، اسی طرح پیغمبر دو عالم بھی اللہ کی مخلوق میں ذات و صفات میں لیسا کمثلہ شیء۔
تو کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انفس انس و جان، ڈاکٹر صاحب، اے سراپا نفیس انفس انس و جان، سرور دل براں دل برے عاشقاں، سبحان اے سراپا نفیس انفس انس و جان، سرور دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، خاتم نہیں خاتم، خاتم اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کیا کہنا یہ اگر حسن نیت ہو مولانا صاحب تو مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ اگر حسن نیت میں بلکہ نیت میں اخلاص اور حسن نیت ہو تو پھر ایسے پلیٹ فارم پر نہ کوئی دیوبندی رہتا ہے نہ کوئی بریلوی رہتا ہے، سب عاشقان رسول ہو جاتے ہیں، بس حسن نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت اشعار بیان کیا، اور وہ جو آپ نے خاتون کا ذکر کیا تھا ام معبد تھی، ام معبد جی وہ پڑھنا بالکل پڑھ دیتے ہیں جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ایک سحری کا وقت ہے اور محبت کی ایک کیفیت جاری ہے جی، یار یہ آواز کھول دیں۔ نہیں نہیں یہ لینا آپ مائک کو، مائک دے۔ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ سفر میں جاری تھے کہ ایک جگہ ایک کٹیا نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اندر جاؤ اور پتہ کرو کہ یہاں کچھ کھانے کے لیے۔ اچھا یہ بڑی خاص بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کھانا مانگنے کے لیے ابو بکر کو بھیجا، لیکن آگے جب بات چلے گی نا پتہ چلے گا حضور لینے کے لیے نہیں گئے تھے، دینے کے لیے گئے تھے۔ اور یہ میرے نبی کی کرم نوازی ہے، کبھی وہ بلا کے نوازتے ہیں اور کبھی وہ جا کے نوازتے ہیں۔ تو میرے آقا وہاں تشریف لے گئے، جا کے پتہ کیا گیا، اس نے کہا میں تو غریب ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، غربت کے ڈیرے، اور میرے شور نامدار جو ہیں ابو معبد وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے گئے، اور ہمارا اسی ریوڑ کے دودھ پر ہی جو ہے نا وہ گزارا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک کونے میں ایک بکری تھی جو بیمار تھی اور ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہ جا سکی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس کو کہہ کہ اگر یہ کہتی ہے تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ تو بیمار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو اجازت دے دے، اس نے اجازت دی۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی برتن لا، وہ بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آئی، حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا، برکت دست رسول سے جناب سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، جب اس بکری کو دھویا گیا تو اس کے دودھ سے وہ پیالہ بھر گیا، حضور نے بھی نوش فرمایا، جناب صدیق نے بھی، اور یہ دونوں پیارے دونوں یاران کا یہ قافلہ آگے چل پڑا۔ اب جب ابو معبد گھر میں آتے، گھر میں بھینی بھینی خوشبو ہے، عجب حالات ہیں، کہتے کون آیا تھا؟ یہ جو گھر کے حالات تھے، اور جب دودھ دیکھا ہو اور حیران ہو گیا یہ کون تھا؟ تو ام معبد کہنے لگی میرے شوہر نامدار میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں، نہ نام پوچھا، نہ اتا نہ پتا، تو پھر میں کیا سمجھوں گھر میں کون آیا تھا؟ کہنے لگی اگر کہتے ہو تو میں حلیہ نہ بتا دوں۔ تو کہا چلو بتاؤ، تو میں طرز میں پڑھ لوں؟ ہاں طرز میں۔ ام معبد کہنے لگی رائے تو رجلن داگر الودات ملیخ الوجگے لم تعبه سجلا ولم تذر به سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینه تاج وفی اسفاره وطف وفی انکه ستم وفی لحیته کتاب احول اکحل ازج اکرن اذا سمتا فعلیه الوقار واذا تکلم سمال البہار۔
اجملو من قریب و احسنو من بعید. کہنے لگے اے میرے سرتاج میں نے ایک ایسے رجل کو دیکھا ظاہر الوداعت جس کا ظاہری ڈیل ڈول بہت پیارا تھا، ملیخ الوجہ جس کا ملیخی چہرہ تھا. ملیخی چہرہ اس چہرے کو کہتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بندہ دیکھے نا دل کرے میں پھر مڑ مڑ کے دیکھوں گا، یا جو چہرہ دل میں اتر جائے دل میں کھب جائے اس کو ملیخی کہتے ہیں. کہا میں نے دیکھا چہرہ ملیخی تھا، لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سالا، نہ تو ایسی آپ کی گردن کے جو بہت لمبی نہ بہت چھوٹی گردن، بلکہ کیا تھا قسیم برابر برابر جسم، نسیم جسم سے خوشبو آ رہی ہے، جسیم پیارے پیارے ڈیل ڈول، وسیم چہرے کا حسن بے مثل و بے مثال، فی عینہ تاجن آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، وفی اسفاری وطفن اور ایک گھنی پلکی لمبے ہیں، فی عنقی ستون اور گردن بڑی چمکدار ہے، فی لحیتی کثافہ اور ایک داڑھی بڑی گھنی تھی، ایسی داڑھی جس نے سینہ عطر کو ڈھکا ہوا تھا. اور جب وہ بولتے تھے تو ان کا یوں لگتا تھا کہ انہا نظم و درر یتحدرنا، یوں لگتا تھا جیسے یہ موتیوں کی لڑی پروئی ہے اور وہ ٹوٹی ہے سلک اور اس سے ایک ایک موتی نیچے گر رہا ہے. دور جا کے دیکھو تو سونے لگیں، قریب آ کے دیکھو تو اور بھی سونے لگیں. ان کی باتیں تھیں یا وہ میٹھا میٹھا شہد تھا جو کانوں میں رس گھولتا تھا. اس لیے اے میرے سرتاج میں کہتی ہوں ایسا حسین نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ہی ایسا کبھی پیدا ہوا ہے. اس کو گولڑے کے لجپال سرکار مہر علی شاہ سرکار فاتح قادیاں، آپ اس کو اپنے پنجابی کے ذوق میں کہتے ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ایک آخری گھڑیاں ہیں جو آل محبت ہیں، وہ ذوق کا ایک وہ لے لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح دا سویرا سبحان اللہ، کوئی صبح دا سویرا ساری دنیا تو سونا، اے سونے مدینی دا چہرہ. سبحان اللہ کی صدا آ جائے نا، یہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ساری دنیا تو سونا، سونے مدینی دا چہرہ، سونے مدینی دا چہرہ. کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے اور دنیا تے سونی ہے، پر میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے، میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے، میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے. اوے لجپال صدا دیو. میں جب بھی مدینہ شریف جاتا ہوں میں یہ دو آخری کلام پڑھ کے میں ضرور آتا ہوں. پہلا میں یہ پڑھتا ہوں کہ آقا جی لجپال صدا دیو، تواڈے نالے تانایا، اوے گل مندیاں نوں لا دیو، او دساں گل کی خزینے دی. اوے مانے، مان کہتے ہیں فخر کو، مانے غریباں دا او وسے تیری جھوک مدینے دی. جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے، بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، نالے حسنین دا نانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہی باب کے الفاظ ہیں، اس میں ایک لفظ ہے اذا تکلم. میں اس پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. جی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین،
یہ دیکھیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ احادیث رسول کا انکار آج ہو رہا ہے، تعلیمات رسول کو پامال کرنے کی، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کوئی شے نہیں، اس لیے حدیث رسول منکرین حدیث کے بعد سلسلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ افلج الثنیتین، پیغمبر دو عالم کے سامنے کے جو دانت تھے ثنایا ان میں تھوڑا سا خلا تھا، یعنی تھوڑا سا فاصلہ. اذا تکلم، جب حضور گفتگو فرماتے تھے، رعا کأن النور یخرج من ثنایاہ، جب آپ گفتگو فرماتے تھے الفاظ نکلتے تھے یوں لگتا تھا کہ پیغمبر دو عالم کے ثنایا میں سے نور کی ایک چمک باہر نکل رہی. اللہ بہت بہت شکریہ جناب مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب آپ کا، جناب شاہ صاحب آپ کا، مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب نوید عباسی صاحب آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان میں بول. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول.